खुदावंद आपके साथ हो। हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील बा मुताबिक मुकद्दस मत्ती के मुताबिक लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील उसका 14वां बाब उसकी 22वीं आयत से बयान। और उसने फौरन शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती की तरफ जाओ और मुझसे पहले पार चलो जब तक कि मैं हजूम को रुखसत करूं। और हजूम को रुखसत करके अकेला दुआ करने के लिए पहाड़ पर गया। और जब रात हुई तो वहां अकेला रहा, मगर कश्ती उस वक्त खुश्की से कई गलबा के फासले पर थी और लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा मुखालिफ थी। और रात के चौथे पहर वो झील पर चलता हुआ उनके पास आया। जब शागिर्दों ने उसे झील पर चलते देखा, वो घबरा कर कहने लगे कि भूत है, और डर कर चिल्ला उठे। और यीशु ने उनसे फौरन बात करके कहा कि खातिर जमा रखो, मैं ही हूं, मत डरो, मैं ही हूं। पतरस ने उससे जवाब में कहा कि खुदावंद अगर तू ही है तो मुझे हुक्म दे कि मैं पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। उसने कहा आ। तब पतरस कश्ती पर से उतरकर पानी पर चलने लगा ताकि यीशु के पास जाए, मगर जब देखा कि हवा तेज है तो डर गया। और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, ऐ खुदावंद मुझे बचा। तब यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा कि ऐ कम इत्तकार, तुमने क्यों शक किया। और जो ही वो कश्ती पर चढ़ आए तो हवा फौरन थम गई, और जो कश्ती पर थे उन्होंने उसे सजदा करके कहा, दर हकीकत तू खुदा का बेटा है। इंजील जलील के वसीला से हम सब की खताएं माफ की जाएं। बैठ जाएं। इसी खुदा में मेरे अजीज भाई बहनों, आज हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, जिसमें हम रह रहे हैं, जिसमें हमारी खुदबाश है, जिसमें हमारा रहना सहना ओढ़ना बिछोड़ना है। क्योंकि कल 14 अगस्त है और 14 अगस्त वाले दिन आप सब जानते हैं कि हमारा मुल्क जिसमें हम रह रहे हैं आज़ाद हुआ। आए हम उन लोगों के लिए खुदा के हुज़ूर में दुआ करें जिन्होंने अपना अपना किरदार अदा किया है पाकिस्तान को बनाने में। पाकिस्तान के अंदर रहने वालों के लिए दुआ करें कि खुदा इन्हें तौफीक दे दीजिए, सब उम्मतें इत्तेफाक प्यार मोहब्बत के साथ खुदा की इबादत किया करें, खुदा के नाम को जला दिया करें। और हम इस बात के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने मुझे और आपको ये फजल बख्शा है कि हम अपने मुल्क में बड़े आराम के साथ, बड़ी आज़ादी के साथ खुदा की इबादत कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर इस बात की आज़ादी नहीं है कि आप खुल्लम खुल्ला खुदा को, अपने रब को, जो आपका अपना तौर तरीका है, उस तरह खुदा को याद करें। ऐसा कई मुल्कों में नहीं है कि आप खुल्लम खुदा को, रब को याद कर सकते हैं। मसीह खुदा में मेरे अजीज बहनों, आज हम उन्हें भी याद करते हैं, उनके लिए भी दुआ करते हैं जिन्होंने मुल्क पाकिस्तान को बनाने में अपना किरदार अदा किया,
جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور پھر سے دوبارہ سے آپ کے لیے بات رپیٹ کی جاتی ہے کہ جو سنگھا صاحب تھے انہوں نے پاکستان کو بنانے میں اپنا بہت بڑا کردار ادا کیا تھا. ہماری دعا ہے ان کے لیے جو خدا کے لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے سوئے ہیں. تو جو لوگوں کی خدا کے لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے سو جاتے ہیں نا، وہ ایکچول مقدس لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جو ولی کہلاتے ہیں. تو یقیناً وہ بھی ہمارا یہ ایمان ہے کہ ان لوگوں میں شمار ہیں جو خدا کے تخت کے سامنے کھڑے ہو کر ہمیشہ سے قدوس 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 پکارتے رہتے ہیں. ہم بزرگ قائد اعظم کو بھی یاد کرتے ہیں جنہوں نے اہم کردار ادا کیا پاکستان کے خطے کو علیحدہ کرنے کے لیے، کہ خدا انہیں بھی اپنی بارگاہوں میں ہمیشہ قبول کرے. مسیح خدا میرے عزیز بہنوں، آج ہم 19ویں اتوار کی لطوریا میں شامل ہیں، جبکہ آج کی تلاوتیں ہمیں اس بات کے لیے دعوت دیتی ہے کہ خدا دوسروں پر کیا کرتا ہے، ظاہر ہوتا ہے. آج کی پہلی تلاوت میں بھی خدا الیاس نبی پر ظاہر ہوا اور اس سے بتایا کہ اس کا آنا کیسے ہوگا. اور آج کی دوسری تلاوت میں بھی خدا اپنے بندہ مقدس پالوس رسول کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں مارتا، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں جسمانی طور پر تمہارے جیسا ہوں، میں اس طور طریقے میں تمہارے جیسا ہوں، لیکن میرا فرق میں یہ ہے کہ میرا ایمان زندہ خدا کے بیٹے یسوع ناصری پر ہے. اس نے بھی اپنے آپ کو کیا کیا ہے، ظاہر کیا ہے. جبکہ آج کی انجیل پاک میں بھی ہم نے ایسا ہی سنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ بھی شاگردوں پر اس بات کو اجاگر کر رہے ہیں کہ وہ کون سی ہستی ہے، کہ وہ کون سا خدا کون سی ہستی ہے، وہ کون سا جلالی خدا ہے جو آج ان پر ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ پانی پر چل کر آتا ہے تو لوگ اس کے شاگرد ڈرتے ہیں اور خوف کرتے ہیں. آج کی تینوں تلاوتوں کا مرکزی موضوع یہی ہے کہ خدا اپنے آپ کو دوسروں پر کیا کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے. آج کی پہلی تلاوت میں ہم نے سنا ہے کہ خدا کا بندہ الیاس ایک ڈر اور خوف کی وجہ سے غار میں جا چکا ہے. اور وہ ڈر اور خوف کون سا تھا؟ وہ ڈر اور خوف اس کا یہ تھا کہ وہ ایزبل کے خلاف بولا تھا کہ تم جس خدا کو مانتے ہو یہ غلط ہے. اور ایزبل نے کیا کیا، اپنے لوگوں کو، ایزبل ایک بہت بڑی ملکہ تھی، اس نے کیا کیا کہ اپنے لوگوں کو بھیجا اور اسے مروانے کے لیے، پیچھے اس کے تعقب کرنے کے لیے لوگوں کو بھیج دیا. آخر کار الیاس نبی چھپتے چھپاتے کیا کرتا ہے، ایک غار میں پہنچ جاتا ہے، ایک غار میں رہتا ہے. پھر خدا کی آواز اس پر آتی ہے کہ الیاس تو کیا کر، باہر نکل، پہاڑ پر کھڑا ہو. اور خدا سے کہتا ہے، خدا سے وہ کہتا ہے کہ میں اس لیے باہر نہیں کرتا کیونکہ تیرے لوگوں کو، تیرے نبیوں کو، تیرے پیغمبروں کو لوگ کیا کرتے ہیں، مار کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں. خدا سے کہتا ہے کہ میں کیا کروں گا، میں آؤں گا. یہ بات سننے والی ذرا غور کریں. وہ کہتا ہے کہ میں آؤں گا، میں تجھ پر ظاہر ہوں گا. اور کیسے آؤں گا کہ جب میں آؤں گا تو آندھی آئے گی، طوفان آئے گا. اور خدا نے کہا کہ میں آندھی اور طوفان میں نہیں ہوں گا. پھر کہا کہ آندھی اور طوفان آتی ہے، اس کے بعد ساتھ ہی آتا ہے زلزلہ آتا ہے. خدا نے کہا میں زلزلے میں بھی نہیں ہوں گا. پھر خدا نے کہا زلزلے کے بعد آگ آتی ہے، پھر آگ بھی نہیں، میں آگ میں بھی نہیں ہوں گا. پھر خدا نے کہا کہ میں باد نسیم میں آؤں گا. باد نسیم کہتے ہیں ٹھنڈی ہوا. نسیم جن کا بھی، میری بہنوں کا، میرے بھائیوں کا نسیم، بھائیوں کا بھی نام ہوتا ہے، بہنوں کا، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھنڈی ہوا. کہتے ہیں باد کہتے ہیں ہوا کو، نسیم کہتے ہیں کسی ٹھنڈی چیز کو. کہتے ہیں باد نسیم میں آؤں گا، یعنی کہ خدا اس پر کیا ہوا ہے، ظاہر ہوا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ جب وہ پہاڑ سے باہر نکلتا ہے تو وہ اپنے منہ کو کیا کرتا ہے، خدا کو دیکھنے سے کیا کرتا ہے، خوف کرتا ہے. وہ اپنے منہ کو کیا کرتا ہے، اپنی چادر سے ڈھانپ لیتا ہے، چھپا لیتا ہے. آج کی پہلی تلاوت میں خدا نے الیاس نبی پر اپنے جلال کو ظاہر کیا ہے. آج کی دوسری تلاوت جو مقدس پالوس رسول کے خط رومیو کے نام میں سے لکھی ہے، جس میں ہم نے یہ بات سنی ہے کہ خدا کا بندہ مقدس پالوس رسول یہودیوں کو علیحدہ بتا رہا ہے. وہ کہہ رہے تھے وہ ہے یہ علیحدہ. کس طرح وہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، اس نے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا. اس نے یہ بات ظاہر کیا کہ میں تم سے سچ کہہ رہا ہوں، میں اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہوں، میں خدا میں سچ بول رہا ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا. اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے کہ میں سچ بات کر رہا ہوں، غلط بات میں نہیں کر رہا. اس نے کہا کہ مجھے بڑا غم اور میرا دل جو ہے
برابر رنجیدہ رہتا ہے، کیونکہ مجھے یہاں تک منظور ہوتا ہے کہ اپنے بھائیوں کے بدلے جو جسم کی نسبت میرے قرابتی ہیں میں خود مسیح سے محروم ہو جاتا ہوں۔ کہتا ہے وہ کہہ رہا ہے پر اسے سنیے، ہمیں بات سکھائی ہے کہ میں جسم میں تو تمہارا قرابتی ہوں، قرابتی کہتے ہیں جو شریک ہو، جب کہتا ہے کہ میرا جسم تمہارے جیسا ہے لیکن میں مسیح سے تمہارے ہی کاموں کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہوں، محروم ہو جاتا ہوں۔ محروم ہونے سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پر چیز بانٹی جا رہی ہے، اس چیز میں سے اگر کسی کو چیز نہ ملے تو اسے کہتے ہیں کہ یہ محروم رہ گیا اس چیز سے، اس بات کو کہتے ہیں۔ یا کسی نے ازدواجی زندگی کا آغاز کیا اور ابھی تک خدا کی طرف سے اس پر یہ مہربانی نہیں ہوئی، اس سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ابھی اولاد سے اولاد نرینہ سے کیا ہے، محروم ہے۔ اس بات کو کہہ سکتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے لفظ مرحوم، ایک ہوتا ہے محروم۔ محروم کا مطلب ہوتا ہے جو کسی چیز کو حاصل نہ کر پائے، اور مرحوم کا مطلب ہوتا ہے وہ جو خدا میں کیا ہو جائے، سو جائے، اسے کہتے ہیں مرحوم۔ یہ دونوں لفظ ملتے جلتے ہیں لیکن آواز ان کی جو ہے ملتی جلتی ہے، لیکن فکر جو ہے علیحدہ رہتا ہے۔ تو خدا کا بندہ مقدس پالوس رسول وہ کہہ رہے ہیں کہ وعدے جو کیے گئے ہیں وہ اسرائیلی قوم سے کیے گئے ہیں، عہد جو باندھے گئے ہیں وہ اسرائیلی قوم سے باندھے گئے ہیں، اور خدا جنہیں ہم ابا کہتے ہیں وہ بھی ان کا ہی ہے، لیکن مسیح جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ سب کا ہے۔ مسیح سب کا کیسے ہے؟ جب آپ اچھائی، بھلائی، نیکی کے کام کرتے ہیں تو آپ کے اندر مسیح رہ رہا ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے دوسروں کے ساتھ کیا کیا، بھلائی کی۔ یہاں تک کہ ہم سب جانتے ہیں اس واقعہ کو، صلیب پر یسوع مسیح جان دے رہے تھے اور یسوع مسیح نے کہا تھا کہ اے باپ انہیں معاف کر دے کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ ایکچوئل آج کی دوسری دعوت میں بھی خدا کے بندہ مقدس پالوس رسول نے بتایا کہ میں مسیح میں ہوں، میں مسیح میں ہوں، اور مسیح میں رہ کر میں کیا ہوں، میں زندہ ہوں۔ اور یاد رکھیں مسیح خدا میں میرے عزیز فرزندوں، آج کی انجیل پاک میں خداوند یسوع مسیح ساری رات جو ہے نا، پہلے تو شاگردوں کو یہ بات کہی ہے کہ وہ کیا کریں، کہ وہ کشتی میں بیٹھے، انہیں مجبور کیا کہ وہ اس طرف چلے جائیں، انہیں بھیجا کہ جاؤ، تو مجبور کر دیا سلسلے کہ جاؤ۔ جب انہیں مجبور کر دیا وہ چلے گئی ہے، کشتی میں جا رہی ہے، جھیل کے اوپر چل رہی ہے، سمندر کی طرف جا رہی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح پاک کلام میں ہمیں سنا کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پہاڑ پر چڑھ جاتے ہیں، پہاڑ پر چڑھ کر وہ کیا کرتے ہیں، ساری رات کیا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ جب صبح کا وقت ہوتا ہے، تڑکے کا وقت ہوتا ہے، تو 3، 3:30 یا صبح کے 4، یا ہم جب سہتے سے صبح 5 بجے آ جاتے ہیں، یہ وقت ہوتا ہے یسوع مسیح آس پاس دیکھتے ہیں، کوئی کشتی نظر نہیں آتی، اور یسوع مسیح کو کسی چیز کی ضرورت ہے نہیں۔ اس نے دیکھا انسانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کشتی دیکھی ہے، نہیں ملی، تو خداوند یسوع مسیح پانی کے اوپر کیا کرنا شروع ہو گئے، چلنا شروع ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے کہہ چکے تھے میں تمہیں کیا کروں گا، وہاں ملوں گا، تم جاؤ، انہیں مجبور کیا گیا تھا۔ یسوع مسیح نے ساری رات دعا کی، ساری رات دعا کرنے کے بعد آس پاس کشتی نہیں دیکھی، تو یسوع مسیح پانی کے اوپر پیدل چلنا شروع ہو گئے۔ میں اور آپ بھی اس طرح پیدل پانی کے اوپر چل سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ بھائی ہم نے دعا کتنی کی ہے کبھی زندگی میں۔ یسوع مسیح نے کتنی دعا کی؟ ساری رات دعا کی یسوع مسیح، ساری رات دعا کی، یہ ہمیں نمونہ بتایا ہے، یقین کریں نمونہ بتایا، ساری رات دعا کی ہے یسوع مسیح پانی پر چل کر۔ پہلے کشتی دیکھی، آس پاس نہیں نظر آئی، وہ خشکی سے کافی دور تھی، تو یسوع مسیح نے کیا کیا، پانی کے اوپر پیدل چلنا شروع کر دیا۔ جب وہ چلتے جا رہے ہیں، آخر کار وہ کشتی جس میں یسوع مسیح کے شاگرد سوار ہیں، وہ دور سے یسوع مسیح کو دیکھ لیا، اور انہوں نے کیا کہا تھا، یسوع مسیح کو دیکھ کر کشتی کے اندر جو شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کیا کہا تھا؟ سلیمان صاحب اچھی بول، کوئی بات نہیں۔ انہوں نے کہا کہ شاید بھوت آ رہا ہے، شاید کوئی روح ہے، وہ ڈر گئے، خوف کر گئے۔ تو یسوع مسیح نے کیا کہا ہے؟ یسوع مسیح نے کہا ڈرو مت، خوف مت کرو، میں ہی ہوں، خاطر جمع رکھو۔ تو ایک شاگرد تھا وہاں پر جس نے کہا کہ اے خداوند اگر تو ہے تو مجھے بھی کیا دے، حکم دے۔ کیا حکم دے؟ کہ میں بھی پانی پر کیا کروں، چل کے آؤں۔ یسوع مسیح نے کہا کہ تو آ۔
یسوع نے کہا کہ تو آ، اور اس نے کیا کیا؟ چلنا شروع کر دیا۔ وہ چل رہا ہے، وہ چلتا جا رہا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ بائبل ہمیں اس بات کے بارے میں بتا رہی ہے کہ اس سے پہلے کہ یسوع مسیح ان پر ظاہر ہوتے، وہ ڈرتے، خوف کرتے، یہ کہتے کہ یہ تو بھوت آ رہا ہے، یہ تو روح آ رہی ہے۔ وہاں پر کیا چل رہی تھی؟ ہوا اور آندھی اور طوفان چل رہا تھا۔ تو جب انہوں نے یسوع مسیح کو دیکھ لیا، کہا کہ یہ بھوت ہے، یہ روح ہے، تو ڈر کے، خوف کر کے یسوع نے کہا کہ خاطر جمع رکھو، میں ہی ہوں، ڈرو مت۔ تو شاگردوں میں سے یسوع مسیح کے ایک شاگرد جس کا نام پطرس رسول ہے، اس نے کہا کہ خداوند اگر تو ہے تو پھر مجھے بھی حکم دے کہ میں بھی کیا کروں؟ تیری طرح اس پانی کے اوپر کیا کروں؟ چل کے آؤں۔ تو جب یہ بات یسوع مسیح نے اس سے کہی نا کہ میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو چل آ، تو اس نے چلنا شروع کر دیا۔ جب چلنا شروع کر دیا، یسوع مسیح کے آرڈر پر وہ چلنا شروع ہو گیا۔ آپ نے اس بات کو نوٹ کرنا تھا، یسوع مسیح کے حکم پر وہ چلنا شروع ہو گیا۔ لیکن جیسے اس نے آس پاس دیکھا کہ ہوا تیز ہے، پانی ڈگمگا رہا ہے، تو اس کا اندر سے کیا ہوا؟ ایمان بھی ڈگمگا گیا۔ لیکن ایمان کے ڈگمگانے کے باوجود اس نے پھر ایمان کو ایک دم سے مضبوطی کرنے کی، تھامنے کی کوشش کی۔ کیسے تھامنے کی کوشش کی؟ کہ جب اس نے دیکھا کہ یسوع مسیح نے مجھے حکم دیا ہے کہ تو چل کے آ، تو اس نے چلنا شروع کر دیا۔ جب اس نے چلنا شروع کر دیا تو یاد رکھیے ایک دم سے اس کے آس پاس جو غور و خوض گئی ہے نا، تو وہ ڈر گیا، خوف کر گیا کہ میں پانی پر چل رہا ہوں، کہ میں اس آندھی اور طوفان میں کیا کر رہا ہوں، کہ خدا کے ساتھ پانی پر چلنا شروع ہو گیا ہوں۔ جب وہ ایک دم سے اس نے اس بات کے بارے میں سوچا تو وہ ڈوبنا شروع ہو گیا۔ جب ڈوبنا شروع ہوا تو اس نے ایک اور بات کہی تھی، وہ غور کرے، اس نے کیا کہا؟ اے خداوند مجھے بچا۔ بھائی جب وہ ایمان اس کا پہلے بھی یسوع مسیح پر تھا، لیکن ہمارا بھی ایمان یسوع مسیح پر ہے، لیکن زندگی کی دوڑ و فکر میں کیا کرتے ہیں؟ ہم ایمان میں ڈگمگا جاتے ہیں، جیسے خدا کا بندہ پطرس آج ڈگمگا گیا ہے۔ ایمان ہے تو چلنا شروع کر دیا، اس نے پانی پر قدم رکھنا شروع کر دیا خدا یسوع مسیح کے کہنے پر۔ لیکن آس پاس دیکھا، فکر و تردد کو دیکھا۔ ہم جب فکر و تردد کو دیکھتے ہیں تو ہم بھی ایمان میں کیا آتے ہیں؟ ڈگمگا جاتے ہیں، اور زندگی میں بیماریوں میں بیماریوں میں، پریشانیوں میں، دکھوں میں، دردوں میں کیا کرتے ہیں؟ گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح خدا کا بندہ مقدس پطرس بھی جو ہے، وہ بھی اسی طرح جب ایمان میں ڈگمگاتا ہے تو وہ گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک دم سے پھر اس نے کہا کہ اے خدا مجھے کیا کر؟ مجھے بچا۔ آج کا کلام ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ یسوع مسیح شاگردوں پر ظاہر ہوئے ہیں۔ یسوع مسیح خدا شاگردوں پر ظاہر ہوئے کہ وہ جلالی ہے، وہ ہستی ہے جس کا روح پہلے بھی پانیوں پر جنبش کرتا تھا، اور آج بھی اس کا روح پانیوں پر کیا کر رہا ہے؟ جنبش کر رہا ہے۔ کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ باد نسیم ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ شاید یہ روح ہے۔ اور یاد رکھیے کلام میں، تکوین کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ خدا کا روح پانیوں پر کیا کرتا تھا؟ جنبش کرتا تھا۔ آج وہی خدا پانی پر جنبش کرتے ہوئے نظر آیا ہے۔ انہوں نے ڈر کھایا، خوف کھایا، لیکن جب خدا کو پہچان لیا تو پطرس نے کہا کہ مجھے بھی حکم دے کہ میں تیرے پاس چل کے اسی طرح ہو۔ جب اسے حکم ملا وہ چلتا رہا، ایمان میں مضبوط رہا، جتنی دیر مضبوط رہا وہ چلتا رہا۔ جیسے ایمان میں ڈگمگایا اور وہ ڈوبنے لگا، اور یہاں تک کہ اس نے ایک دم سے پھر خدا کو آواز دی۔ کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں؟ جب ہم اپنی بیماری میں گر پڑتے ہیں، ہم بھی خدا کے حضور میں آواز نکال دیں کہ خدا مجھ پر کیا کر دے، رحم کر دے۔ ابن انسان یا ابن داؤد مجھ پر کیا کر، رحم کر۔ جس طرح یرو کے نبی نے کیا کیا تھا، چلا کر یہ بات کہی تھی کہ مجھ پر کیا کر، رحم کر۔ آج مقدس پطرس نے یہی بات کہی ہے کہ خدا مجھے کیا کر، بچا۔ جب اس نے بچا لیا تو پھر خدا یسوع مسیح سے کہا کہ کم اتقال۔ یسوع مسیح نے کہا کہ تو ایمان میں کیوں شک کیا تو نے؟ آج کا کلام ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم بھی اپنے ایمان میں کیا رہیں؟ مضبوط رہیں۔ دکھ آئے، درد آئے، بیماری آئے، بڑے بڑے پہاڑ الجھنوں، تکلیفوں، پریشانیوں، بیماریوں کے، دکھوں کے، غربت کے آئیں، لیکن ایک ذریعے سے یہ پہاڑ آج سے دور ہو سکتے ہیں۔
اور وہ ذریعہ کون سا ہے؟ وہ خدا یسوع مسیح جس نے کہا کہ اے بوجھ تھکے ماندے لوگو میرے پاس آؤ، میں تمہیں زندگی کا کیا دوں گا؟ آرام دوں گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں کے جو پہاڑ ہیں وہ دور ہوں، آئیں ہم خدا یسوع مسیح کو دیکھیں، خدا یسوع مسیح پر پورا ایمان اور بھروسہ رکھیں۔ جس طرح مقدس پطرس رسول جتنی دیر خدا یسوع مسیح کو دیکھتا رہا، محفوظ رہا، جیسے ہی آس پاس دیکھا تو ڈگمگا گیا، گرنا شروع ہوگا۔ آئیں ہم بھی مقدس پطرس کی طرح خدا سے یہ بات کہیں کہ خدا مجھ پر رحم فرما، مجھے بچا لے۔ خدا ہم سب کو ایسا کرنے کا فضل دے، مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے۔